देश का अपना चैनल। ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ। शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोज वसलत चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है उर्दू शायरी का बदलता मंजरनामा, इस प्रोग्राम में मैं रज़ा हैदर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे उर्दू के नहायत ही मुमताज़ और अहम तरीन शायर मीर अनीस की ज़िंदगी और उनकी शायरी के ऊपर। और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान जिनका मैं तारुफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शाहिद मेहदी साहब। आप किसी भी तरह से तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुल्क और बैरून मुल्क कई बड़े ओहदों पर आप फायज़ रहे, जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर रहे, और ख़ास बात यह है कि उर्दू का जो पूरा शेरी सरमाया है और ख़ास तौर पे क्लासिक अदब और मरसिया, उस पर आपकी गहरी नज़र है। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब सैयद सज्जाद मेहदी हुसैनी साहब। आप भी मरसिए के ऊपर एक अथॉरिटी हैं, क्लासिकी अदब से आपकी बहुत ही वाकफियत है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं। तो नाज़रीन, अनीस के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें होंगी, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहला सवाल जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब से करूं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि अनीस की शायरी के ऊपर, उनके मरसियों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अनीस की जो इब्तिदाई ज़िंदगी है उसके ऊपर आप कुछ गुफ्तगू करें। मरसिया उर्दू में बहुत पुरानी सिनफ है जी। ये दक्कनी मरसियों से चलती है। उसके बाद फिर सौदा के मरसिए हैं और लोगों के मरसिए हैं, तमाम चीज़ देखिए। लेकिन मरसिए की जो जिसे कहना चाहिए कि शेरियात हैं, एस्थेटिक्स हैं, वो ख़ुद अनीस ने किस तरह से उसको डेवलप किया, उनका अपना जो जिसको हम शेरियात कहते हैं, द पोएटिक्स ऑफ मरसिया। ये कहते हैं कि साहब, नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, बहुत खूब, नातक़े बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, ये बंद है। कलम फ़िक्र से खींचूं जो किसी बज़्म का रंग, शमे तस्वीर पे गिरने लगे आ के पतंग, और साफ हैरत ज़दा मानी हो तो बहज़ाद दंग, खून बरसता नजर आए जो देखा दूं सफ़े जंग, रज़्म ऐसी हो कि दिल सबके फड़क जाएं भी और बिजलियाँ तेगों की आँखों में चमक जाएं। अब उसके बाद जो आपने ज़बान के बारे में बात की, जी, रोज़मर्रा शुरफा का हो या अरिस्टोक्रेसी की बात, जी, सलासत हो वही, लबो लहजा वही सारा हो, मतानत हो वही मतानत, जी। तो ये जो अब मरसिए की इससे बेहतर पोएटिक्स जो है वो मेरा ख्याल है किसी और शायद नहीं। तो ही इज़ ए वेरी कॉन्शियस आर्टिस्ट। मुझे लगता है कि आपने मीर अनीस की जो पूरी शेरी ज़िंदगी है उसको इस बंद के ज़रिए से पढ़ करके सुना दिया। बहुत क्या उनका अप्रोच यानी क्या अफ़कार ख़यालात हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मकसद है, सब कुछ है। सज्जाद मेहदी हुसैनी साहब, देखिए आम तौर पर ये एक तसव्वुर ये है कि उर्दू गज़ल ने काफ़ी उर्दू शेर व अदब को कमाल की मंजिल तक पहुँचाया, लेकिन मीर अनीस के मरसिए ने इस तसव्वुर को पूरी तरह से ख़त्म करके रख दिया यकीनी तौर पर। तो इसके बारे में आप, ये पूरा तसव्वुर है मरसिए के, देखिए ऐसा नहीं है, जहाँ तक लफ्ज़ों का नशिस्त व बर्खास्त है लफ्ज़ों की, जी। और जहाँ तक उन्होंने अच्छे अंदाज से बयान किया है, मैं आपको कुछ शेर उनके सुनाऊं। ज़रूर। कि ठंडी हवा में, देखिए मनाजिर कुदरत कैसे वो बयान कर रहे हैं। ठंडी हवा में सब्ज़े सहरा की वो लहक, लफ्ज़ों की नज़ाकत देखिए। ठंडी हवा में सब्ज़े सहरा की वो लहक,
शर्माए जिससे अतलसे जंगारी फलक। बहुत खूब। वो झूमना दरख्तों का, फूलों की वो महक, हर बरगे गुल पे कतरे शबनम की वो झलक। बहुत वाह। हर बरगे गुल पे बहुत कतरे शबनम की वो झलक। हीरे खजिल थे, गौहरे यकता निसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहर निगार थे। बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा। उन्होंने ये कहना कि मीर अनीस ने अगर गज़ल ने उर्दू अदब को जो है बहुत ज़्यादा गनी किया है, तो मरसिये ने तो उससे ज़्यादा इसमें जो है मोहब्बत भी है, जुदाई भी है। देखिए गज़ल में सिर्फ एक पहलू है, लेकिन मरसिया तो हमा जिहत है। कई पहलू उसमें, कई डायमेंशंस हैं, कई जी। डायमेंशंस, और जी, इतना जी, ही नहीं किसी जी, भी जी। एक डायमेंशन है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मरसिया एक ऐसी सिंफ है जो नज़म के साथ साथ नस्र की भी नुमाइंदगी कर रही है। भाई ड्रामा जो है ये नस्र में होता है, लेकिन मीर अनीस की आप मरसिये देखें, जब करबला में दाखिल शाहिदी हुआ, इसमें ख़याम हुसैनी का नहर फुरात पे लगना, वो पूरी मंजर निगारी जो है वो पूरी सब- मंजर निगारी से उन्होंने जो है ड्रामाई कैफियत पैदा कर दी है, जहाँ पर दोस्तों की मोहब्बत भी है, इसार भी है, वफादारी भी है, बेटे का आना भी है, दोस्त का आना है, भाई का जो है सबको सेपर बन करके उन जज्बात की जिस तरह से उन्होंने अक्कासी की है, तो यकीनी ये तौर पर यकीनन बहुत ही बड़ा काम बहुत है। बड़ा काम था। शाहिद मेहदी साहब, ये जैसा चीज़ की तरफ सज्जाद मेहदी हुसैनी साहब ने वाक़ई निगारी की तरफ एक इशारा किया। मीर अनीस के बारे में एक आम ख्याल ये भी है, लोग लिखते भी हैं कि इस तरह से वाक़ई करबला को उन्होंने मरसिये में बयान किया है कि ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन के साथ 72 आदमी नहीं 73 आदमी मौजूद थे, और मीर अनीस तमाम वाक़े को बहुत गौर से देख रहे थे। तो इस कोटेशन की रोशनी में आप बताएं कि क्या तसव्वुर था, किस तरह से वाक़ई निगारी उन्होंने पूरे मरसिये में पेश की। मीर अनीस का इमेजिनेशन है, जी जी, और वो मेरा ख्याल है इंडो अरब है, इस सेंस में कि जहाँ वो जिक्र करते हैं कि सब्ज़े का और फूलों का, करबला के मैदान में जी, कहाँ जी, है जी, तमाम कहाँ। चीज़ें हैं। तो ये एक हिंदुस्तानी जो एलिमेंट है उनका, जी जी, और इस पे एतराज़ भी किया है। एहसन फारूकी साहब बहुत मशहूर क्रिटिक थे, अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। उन्होंने कहा भाई ये मीर अनीस वहाँ करबला में ये सब कहाँ है, संदल मांग सिंदूर सब ले कहाँ आए। है सब है। जी जी मगर वो मेरा ख्याल समझ नहीं पाए कि जी जी, जो भी शायरी है वो अपने माहौल से असर लेती है, और उसका कोर जो है वो ज़ाहिर है कि करबला और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हैं। तो अच्छा, एक चीज़ की तरफ बहुत दिलचस्प लोग तवज्जो दिलाई है, जो कि थी लेकिन उसको उतना आर्टिकुलेट नहीं किया है, वो इंतज़ार हुसैन साहब ने जी, कहा है कि मरसिये में जो है वो निस्वानी आवाज़ बहुत है, जनाब ज़ैनब का, जी जी जी, जामे सकीना का। कभी बेटी का, कभी मैं कोट कर देता हूँ कि जंग क़ताल के बीच हर नाजुक मोड़ पर कोई दुख भरी निस्वानी आवाज़ उभरती है, कभी बहन की, कभी बेटी की, कभी भतीजी की, और वो फ़ज़ा जो अभी तक तलवारों की झंझनाहट से गूंज रही थी, दर्द और सोच से भर जाती है। बस ये समझिए कि यह आवाज़ हमें जदाल व क़ताल से इंसानियत की तरफ वापस लाती है, बहुत ह्यूमन खूब, रिलेशंस बहुत की तरफ। यू सी, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनीस के मरसियों को अगर पढ़ें तो ज़ाहिर है कि रज़्म है और तमाम शुजाअत है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक नई डायमेंशन ये इंतज़ार हुसैन का अप्रिसिएशन है, वो है निस्वानी दर्द की जहत जो है उसमें मिलती है। यकीनी और तौर मैं समझता हूँ कि ये जो है हिंदुस्तान के कल्चर की एक एक झलक पहचान है। जी, सज्जाद मेहदी हुसैनी साहब, जैसा कि शाहिद मेहदी साहब ने भी इशारा किया कि निस्वानी झलक, मीर अनीस के मरसियों में जनाब ज़ैनब का जो किरदार है वो बहुत उभर करके आया। बहुत उभर के आया है। भाई का किरदार यानी इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास, ये दोनों भाई का किरदार, साथ में एक बहन का किरदार, तो उस किरदार के ताल्लुक़ से कुछ अब आप मैं रोशनी आपको उस डालें। किरदार जी, के ताल्लुक़ से बयान करूं कि एक मरसिये में वो कहते हैं, जी जी मीर अनीस जी जी, जब इमाम हुसैन सलाम जो हैं वो कत्ल होने की मंजिल पर, शहीद होने की मंजिल पर हैं, जी। तो वो जज्बात की शिद्दत से
بلکہ ایک بھائی جب قتل ہو رہا ہو آنکھوں کے سامنے تو انہوں نے اپنی ماں کو پکارا ہے اور کہا ہے کہ اماں قدم اب اٹھتے نہیں قتل گاہ میں، بازو پکڑ کے وہ پہنچا دو لاش پر ہمیں بازو کو تھام کے. اس طرح سے انہوں نے جو ہے جو جذبات کو بیان کیا ہے. یقینی طور پر جناب زینب کا کردار پورے مرثیے میں سب سے زیادہ حاوی کردار ہے. یہ آپ کو جگہ جگہ جی یہ جگہ اگر آپ سنسکرت کے اس میں دیکھیں تو ویر رس تو ہے، جی جی کرونا رس بہت ہے. جی جو آپ کو اس کا ذکر آپ نے کیا ہے. دکھلائی ماہ سیف میں برسات کی بہار. ابھی برسات کہاں تھی کربلا میں؟ وہاں تو بارشیں بہت کم ہوتی ہندوستان ہے. جی 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 یہاں برق وہاں ہوا تو ادھر ابر رود بار. اور بہیا کہیں لہو کی. اب یہ بہیا کا لفظ جو ہے وہ تو اردو میں بھی نہیں بھائی، یہ تو اودھ کا لفظ جی اودھ کا لفظ ہے بہیا. جی بہیا اور کیسا اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے. بہیا کہیں لہو کی کہیں خون کی آبشار. پھر فارسی پہنچ گئے. یوں سر برس رہے تھے روانی تھی باڑھ میں، اور پڑتا ہے ڈونگڑا کبھی جیسے اساڑ میں. اب یہ ڈونگرا اور اساڑ ہیں یہ سب جسے کہا جائے پوری طرح سے یہ ہندوستانی لفظ اور سنسکرت کے الفاظ. اچھا اس کے بعد یہ جو ساؤنڈز ہیں یہ ہماری اپنی زبان یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں کیا کیا چمک جگاتی تھی سر کاٹ کاٹ کے. تنتی تھے کیا تنوں سے زمیں پاٹ پاٹ کے. پانی وہ خود پیے تھی، پانی وہ خود پیے ہوئے تھی گھاٹ گھاٹ کے. کیا محاورہ دیکھیے. جی گھاٹ گھاٹ کے. دم اور بڑھ گیا تھا لہو چاٹ لہو چاٹ چاٹ. اور کیا جانیے ملا تھا مزہ کیا زبان کو کھا جاتی تھی. اب یہاں پھر چلے گئے اپنے فارسی کے ہما کی طرح استخوان کو. واہ واہ. تو اتنا خوبصورت، اتنا صوتی انداز، یہ تمام چیزیں ہیں. اور اگر آپ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جس کا بہت زیادہ وقت نہیں ہے. مجیب رضوی صاحب ہندی کے بڑے اچھے تھے اور جس گھرانے میں تھے تو انیس تو ان کی رگوں میں تھا. انہوں نے دکھلایا ہے کہ بہت سی جو پرچھائیاں ہیں انیس کے ہاں وہ اودھی کلاسکس کی ہیں، تلسی داس کی ہیں اور لوگوں کی ہیں. جس طرح سے نسوانی کردار وہاں آتے ہیں، جس طرح سے رشتوں کا ذکر ہوتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں. ہندوستانی رسمیں دیکھیے. بلائیں لینا، کسی کے گرد پھر کے صدقہ ہونا، جی نثار ہونا. جی جی یہ سب ہمارے یہاں کی تہذیب. عرب میں یہ سب نہیں ہے. گولڈی میٹ مٹن مسالے، جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو جائے. مانگ کوک سے ٹھنڈی رہنا، کھیتی ہری رہنا، سندل سے مانگ بھرنا. مطلب حسن فاروقی صاحب نے اس پہ بہت اعتراض کیا کہ سندل کہاں اور مانگ کہاں فلاں ٹھکاں. لیکن وہ میرا خیال ہے وہ سمجھ نہیں سکے یا اپریشیٹ نہیں کر سکے. یہ جو تھا بہنوں کا آنچل ڈالنا، یہ کہاں کا رواج ہے؟ ہندوستان کا رواج ہے، سمجھے. اچھا چوڑی توڑنا جب بیوہ ہو جائیں، چوڑی، گھونگھٹ نکالنا. تو یہ سارے اعتقادات اور توہمات ہیں جو لکھنؤ کی معاشرت سے جڑے ہوئے ملتے جلتے تھے. انیس کو ایک طرف تو میں جو ان کی ہیریٹیج ہے وہ ہے، دوسری طرف جو لکھنؤ رچا بسا ہے ان میں، اودھ رچا بسا ہے، اس کا اظہار ان کی شاعری. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب یہ میں شاہد مہدی صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہندوستانی عناصر اور وہ جو ادب کا پورا اودھ کا جو منظرنامہ ہے وہ جس کا اظہار یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے. دیکھیے یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں جو آپ کا پورا ایک تصور ہے. جو اس تصور ہے، میں اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرثیہ پڑھا جاتا تھا مجلسوں میں، غم حسین بیان کیا جاتا تھا. اب اس میں جو سامعین تھے
وہ تو ہندوستانی تھے، جی جی وہ متاثر تو نہیں ہوں گے عرب کے پس منظر سے. بہت خوب. ضروری تھا کہ ان کے لیے ہندوستانی پس منظر میں اس مصائب کو چیزوں کو بیان کیا جائے. تو میر انیس اس فلسفی میں پورے طور پر کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے اس لیے کہ سامع تو ہندوستان کا ہے، سامع جو ہے ہر طبقے کے لوگ ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی متوسط علم کا ہے. تو اب ان کو کیسے متاثر کریں گے؟ تو سندل سے مانگ جو ہے یا چوڑی توڑنا، جیسا کہ ابھی سر نے فرمایا، تو چوڑی توڑنا یا گھونگھٹ نکالنا، یہ تمام پس منظر جو ہے تو دور دور تک ایسا نہیں، تصور ہی نہیں ہے. تو یہاں تو پھر بہت اچھی بات آپ نے یہ بات کہی کہ ہندوستانی عوام کی پوری ایک سوچ کو مد نظر رکھ کر کے انہوں نے امام حسین کو انڈینائز کر دیا. جی انڈینائز کر دیا، بالکل صحیح. اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا پہلے بند میں کہ مرثیے کا مقصد کیا ہے، دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہو، رقت بھی ہو. تو اب یہ تمام عناصر جب آئے مرثیے میں تو رقت کے لیے تو ضروری ہے کہ رقت تو تبھی ہوگی. دیکھیں لفظوں سے آپ منظر کشی کر سکتے ہیں، جنگ کی، تلوار کی تعریف کر سکتے ہیں، گھوڑے کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن رولانے کے لیے تو سامع کو آپ کو اس کے پس منظر میں لے جانا ہوگا. یہ مرثیے میں ہے، یہ مرثیہ ہے. شاہد مہدی صاحب، میر انیس کے بارے میں جو ان کی پوری زندگی ہے، جو ان کی سوانح حیات ہے، اس پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف تو انکساری ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا شروع میں کہ یارب لیکن ہاں شاعرن، لیکن ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک قطرے کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں، ذروں کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں. درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سجدہ. تو یہ جو پورا ایک روب و دبدبا ہے اپنے پورے فن کے اوپر، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ جو دبیر کے پاس نہیں تھا. حالانکہ دبیر بہت بڑے مرثیہ نگار ہیں اور میرا خیال ہے ان کی طرف بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کم توجہ ہوئی ہے. خیر اس پہ گفتگو میں آپ سے خاص طور پہ یہ جو ایک عام تصور ہے کہ انیسیے اور دبیریے پورا دو کلاس جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا، آج تک چلا. حالانکہ دونوں میں بہت اچھی دوستی اور احترام، بہت احترام تھا، رقابت تو تھی. میرے خیال سے ان کے چاہنے والوں میں زیادہ تھی، ان میں جو ہوں گی وہ بہت کم ہوں گی. بڑے شرفا میں تھے اور میرا خیال ہے انیس کے مقابلے میں دبیر جو ہے وہ زیادہ نرم تھے اور بہت خلیق تھے. مجھے لگتا ہے ایسا ہے. اور انیس کا جو ایک تنتنا ہے وہ 5 پشت کی جو وراثت ہے اس کا بھی تو ہوگا. اور بھائی میر حسن ان کے دادا ہے، میر حسن کا پوتا. تو حالانکہ میر زاہد بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کچھ. تو انیس کلام میں ایک روب و دبدبا بھی ہے خاص انکساری کے ساتھ، وہ بھی ہے کہ بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. یہ بھی اور یہ انا تو میرا خیال ہے شاعر میں ہونا بہت ضروری ہے. یہ انا اگر نہ ہو تو میرا خیال ہے کچھ کمی رہ جاتی ہے. اور انا کا اگر اظہار ان الفاظ میں ہے، بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں. اچھا ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ اجزائے ترکیبی جو ہے وہ بہت ایک اہم چیز ہے مرثیے کے تعلق سے، اور میر انیس نے اجزائے ترکیبی کا بخوبی جو ہے وہ خیال رکھا. اجزائے ترکیبی کو دوسرے طرح سے اگر ہم بیان کریں کہ جو ساؤنڈ ایفیکٹ ہے چیزوں کا، ہے نا، معنی تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن ساؤنڈ ایفیکٹ جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ان کے الفاظ میں ملتا ہے. تو مطلب یہ کہ اگر کوئی زمانہ اور ہوتا ہے یا کوئی اور بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو شاید انیس جو ہیں وہ بہت اچھے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ بند آپ کے پاس ہیں، اگر آپ اس کو پڑھ کر کے کچھ ایسی مثالیں جو دیں کسی بھی حوالے سے، تو چونکہ پتہ بھی تو چلے کہ اچھا یہ بھی ہے کہ چونکہ اتنی شاندار قرت ہو رہی ہے آپ کے ذریعے سے مرثیے کی، اتنی اچھی ادائیگی ہو رہی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کچھ بند جو ہے وہ پڑھ کر کے آپ ضرور سنائیں. ایک سین پڑھ سکتا ہوں. جی ہاں، پورا ایک منظر. اور یہ جو ہے وہ آپ کنٹراسٹ دیکھیے لشکر حسینی کا اور دوسرا لشکر. صبح کی نماز عاشور کے دن آئے سجادہ تاج پہ امامے تو جہاں، اس طرف طبل بجا اس طرح یا ہوئی لشکر میں عذاب، وہ مسلی
کہ زباں جن کی حدیث و قرآن، آہا وہ نمازی کہ جو ایمان کے تنے پاک کی جان. واہ، زاہد ایسے تھے، آہا زاہد ایسے تھے. ممتاز تھے ابراروں میں، وہ عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ واہ. عابد ایسے تھے کہ کیا سجدے اس پر کیے چھوڑ تلواروں. دیتا ہوں بند، جی، وقت جی. بہت کم ہے. کیا جوانان خوش اتوار تھے، اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا رفیقان وفادار تھے، سبحان اللہ. کیا صفدر و غازی و جرار تھے، سبحان اللہ. زاہد و عابد و ابرار تھے. لگتا ہے کہ الفاظ کا ایک سیل بہ رہا ہے. اس کے بعد فوراً آ جاتے ہیں. زن و فرزند سے فرقت ہوئی، مسکن چھوڑا، مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا. بہت خوب، بہت خوب. اللہ اللہ، عجب فوج، عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل، عجب تازی تھے، اور لائق مدحو سزاوار سرفرازی تھے، گو بہت کم تھے. پیاماد جانبازی تھے، اور پیاس ایسی تھی اے ہے پیاس پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہو جاں ہونٹوں پر، اور صابر ایسے تھے کہ پھری زباں ہونٹوں. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان. سجاد مہدی صاحب، چونکہ آپ ایک جی مدرس بھی ہیں اور آپ نے مرثیہ پڑھایا بھی ہے کلاس روم میں، تو اس طرح کے بند جو ہیں وہ یقیناً آپ کی نظروں سے ضرور گزریں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ذرا بند آپ بھی میں ذرا ان کے منظر نگاری کے ضرور لیے ضرور دو ضرور تین بند پیش جی، کرنا ضرور، چاہوں گا ضرور. الگ الگ مرثیوں سے، کہ جس کو صنعت مبالغہ بھی کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور. گرمی کی یہ شدت ہے کربلا کے میدان میں، اور جو لوگ کربلا کی میں گئے ہیں عراق میں اور زیارت کر کے مشرف ہوئے ہیں، وہ جانتے تو ہیں اس وہ بات کو. جانتے ہیں کہ وہاں پر گرمی کتنی شدید پڑتی ہے. دن میں بے انتہا بے گرمی اور انتہا، رات بے میں انتہا، سردی. نہیں، رات میں بھی گرمی ہوتی ہے اور دن میں، اور ایسی گرمی کہ واقعی میں جل جائے آدمی. میں تو ابھی وہاں سے آیا ہوں، مجھے احساس ہوا ہے کہ وہاں کی گرمی، اور جو انیس نے نہیں معلوم، انہوں نے کربلا کا سفر شاید نہیں کیا تھا، لیکن لکھنؤ میں بیٹھ کر کے انہوں نے جو کربلا کی گرمی کا جو منظر کشی کی ہے وہ لاجواب ہے. اور اس کو احساس ہوتا ہے کربلا پہنچ کے. آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، اور جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، اور مردم تھی 7 پردوں کے اندر عرق میں تر. یہ مردم کا مطلب ہے یہ جو دیدہ ہے، اور مطلب طب کے اوپر بھی ہے. یہ 7 پردے ہیں آنکھوں میں. مردم تھی 7 پردوں کے اندر، ہمیشہ نمی رہتی ہے، عرق میں تر، اور خس خانۂ مجا سے نکلتی نہ تھی نظر. یہ جو ابرو ہے، یہ جو پلکیوں کے بال ہیں، اس کو جو انہوں نے خس خانے سے جو تشبیہ دی ہے نا، آئے ہائے کیا جواب نہیں اس کا. خس خانۂ مجا سے نکلتی نہ تھی نظر. اور گر مطلب کمال کر دیا ہے، کیسے لفظوں میں کیسے گرمی کو ثابت کیا. گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. ایک اور شعر سنیے کہ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے، اور آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے. جو دھول اڑ رہی ہے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، اور گردو کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. گردو کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. اور گرمی، پھر یہاں پر انہوں نے شدت کی گرمی کا لفظوں میں کیسے ادا کریں کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، اور بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین. اب یہ محاورہ ہے. جی، اور یہ بند تو لاجواب ہے. اس کو تشبیہ اور استعارے میں کیا انہوں نے ادا کیا ہے کہ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گھما. جو بھنور ہے اور جو آگ اٹھتی ہے، جو لپٹ اٹھتی ہے، دونوں کو تشبیہ دیا ہے. پانی میں اٹھ رہی ہے تو گرداب ہے، گرداب نے بھنور. گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گھما،
اور انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں. بہت خوب. انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، اور منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں. بہت خوب. منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، اور تہ میں تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں. اور پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی، اور ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی. بہت خوب. سجاد مہدی رضوی صاحب بہت ہمیں اچھے. ایک چیز جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ ہم نے توجہ نہیں دی آج کی شام میں. وہ جو دو چیزیں ہیں، ایک تو رباعیات. جی میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں اتنا بڑا شعری سرمایہ، چونکہ وقت بہت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ بس 1 منٹ میں بتا. سلام. جی تقریباً 600 رباعیاں، 200 سے زیادہ سلام، اور 200 سے زیادہ مرثیے. یہ جو اتنا بڑا شعری سرمایہ ہے، کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انیس کو وہ عزت، وہ مرتبہ جو ملنا چاہیے تھا انہیں بھی، ان کے کلام کو وہ موجودہ دور میں مل رہا ہے؟ ملا ہے. جی ملا ہے ضرور. اس کی میں ایک ہی مثال دے سکتا ہوں. آپ اس کو جامعہ کی تعریف نہ سمجھیں، جی لیکن جامعہ کا جو ادبی رسالہ تھا، جو اب بہت اچھی حالت میں نہیں ہے، میں جب وہاں تھا تو ایک 400 450 صفحے کا ایک خاص نمبر آیا تھا. نمبر آیا اس کا ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں اس کے جو لکھنے والے ہیں. تو مطلب اس زمانے میں بھی انیس شناسی جاری ہے. اور آپ نے ابھی ذکر کیا شاید اشفاق صاحب کا جو لکھنؤ کے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سرمایہ ہے وہ، اتنے پہلو اس کے ہیں. اور اردو کی اردویت جسے کہتے ہیں ہمیں، وہ مراسی میں، وہ انیس کے ہاں اور مراسی میں موجود ہے. سجاد مہدی صاحب بہت اختصار کے ساتھ کہ جو پورا ایک اردو ادب میں میر انیس کا مرتبہ ہے، اس کو آپ کس نوعیت سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کیا تعین ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میر انیس نے ہر پہلو کے اوپر جو ہے اپنے شعر کے ذریعے روشنی ڈالی ہے. اگر کوئی شاعر غزل کا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک غزل ہے. سودا ہیں وہ قصیدے کے لیے مشہور ہیں، لیکن مرثیے میں انہوں نے قصیدے کے بھی اجزاء کو شامل کر دیا ہے، غزل کے بھی. مثال کے طور پر امام حسین آخری رخصت کو آ رہے ہیں. اب دیکھیں میاں بیوی، شوہر اور زوجہ کے درمیان میں پوچھتے ہیں جناب سکینہ سے، بی بی کہو کیا حال ہے اماں کا تمہاری، کس گوشے میں بیٹھی ہیں، کہاں کرتی ہیں زاری، جب سے سوئے جنت گئی اکبر کی سواری، دیکھا نہ انہیں گھر میں ہم آئے کہیں باری، تھی سب کی محبت انہیں بیٹوں ہی کے دم تک، کیا آخری رخصت کو بھی آئیں گی نہ ہم تک. بہت خوب. شاہد مہدی صاحب، سجاد مہدی حسینی صاحب، چونکہ مرثیے کا کینوس اتنا وسیع ہے اور انیس اتنا عظیم شاعر ہے، ہمارے پورے شعری منظرنامے کا، کہ انیس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے میر انیس اور ان کی زندگی اور ان کی شاعری پر، اور ہمارے ساتھ دو ہمارے خاص مہمان جناب سید شاہد مہدی صاحب اور جناب سید سجاد حسینی مہدی صاحب موجود تھے. تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے کسی ایک نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر کے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. آداب. زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں.